अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्राम टीवी क्लिनिक करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमान हाज़िर आहे। नाज़रीन तव्हां ख़बर हिन प्रोग्राम में तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा। अॼु जेके असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा ॾंदनि जी बीमारी बाबति तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं। मुंहं जी सफ़ाई, ॾंदनि जी सफ़ाई, ॾंदनि जूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि, ॾंदनि खे बीमारियुनि खां कीअं बचाए सघिजे थो ऐं ॾंद किरी था पवनि, को भॼी थो पए त उनजा इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि ऐं ॿारनि में ॾंदनि जूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि, वॾी उमिरि में कहिड़ियूं आहिनि। अक्सर ॾंद जेकॾहिं किरी था पवनि त पोइ ख़ूबसूरती जेका आहे उहा मुतासिर थी थिए। इन करे पंहिंजे ॾंदनि खे कीअं सिहतमंद ऐं बरक़रार रखिजे त ॾंदनि जी बीमारी बाबति तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं। इन सिलसिले में मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया अब्बास, जेके पाण डेंटल सर्जन आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ वॾियुनि यूनिवर्सिटियुनि अस्पतालनि में कमु कयो आहे। हिन वटि पंहिंजो प्राइवेट उनजो सेटअप बि आहे। ऐं डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त ॾंदनि जूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि ऐं उन्हनि खां बची कीअं सघिजे थो, उनजा इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि। ऐं असांजो स्क्रीन ते नंबर ईंदो, तव्हां उन नंबर ते फ़ोन करे ऐं असांखां जेको सो डॉक्टर साहिब खां को बि सुवाल पुछी सघो था। पर जे ॾंदनि जे बीमारी बाबति सुवाल पुछंदो त उहो वधीक बहितरु हूंदो त असांजो महिमान जेको डॉक्टर आहे उहो तव्हांखे सुहिणे नमूने सां उनजो जवाबु ॾींदो। असांजे महिमान डॉक्टर ज़िया अब्बास असां सां गॾु आहे, अचो त उनखे ऐं भली कार चऊं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर ज़िया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, आप हमारे पास आ गए। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं कि जो देखा जाए कि दांत बड़े हमारे जिस्म के वो हिस्सा हैं जो खूबसूरती में उसका बड़ा एक हिस्सा है। अगर दांत कहीं ख़राब हैं या उनको साफ़ सुथरे नहीं हैं या टूटे हुए हैं तो हमारी सेहत के हवाले से तो बात ज़रूर करूँगा, मगर हमारी खूबसूरती भी मुतासर होती है। ये बड़ा एक मना उसमें आता है, कॉस्मेटिक में आता है। You're right, क्योंकि ओरल कैविटी है गेटवे टू द बॉडी है। तो कौन सी कॉमन बीमारियां हैं हमारे दांतों की? मैं बताता हूँ, बहुत शुक्रिया। दांतों के बारे में अक्सर देखने में तो ये आता है कि लोग केयरलेस होते हैं, हर चीज़ के बारे में तवज्जो होती है, लेकिन अक्सर दांत केयरलेसनेस का शिकार हो जाते हैं। तो देखिए, जो कॉमन तरीन प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाने का बहाना तब बनता है जब दांत में दर्द शुरू हो जाए। पेन जो है सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पेन क्यों है, क्या वजह है, वो उसको कोई कॉमन डिजीज़ हैं जिनके नाम है आपके जी, जिसे हम जिंजवाइटिस कहते हैं। ओके। जिसमें दांतों से ब्लड आना, सोजिश हो जाना, साथ में पेन हो जाना, और इनके अलावा पेरियोडोंटाइटिस जिसमें टीथ हिलना शुरू कर देते हैं। अच्छा। दांतों के अंदर अक्सर पेशेंट को ये शिकायत होती है कि मेरे टीथ हिल रहे हैं। और बाज़ डेंटल केरीज वो है कि दांतों में कैविटी बन जाना, कीड़ा लग जाना। अच्छा, अगर कैविटी एडवांस हो जाए तो वो दांतों को सेंसिटिव कर देगी, ठंडा गर्म लगेगा, और बाज़ औक़ात अगर सिर्फ दवाइयाँ खा खा के गुजारा किया हो तो नीचे एब्सेस भी बन जाएगा, उसमें नीचे एपिकल इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा। तो ये और बाज़ को ये शिकायत होती है कि भाई ब्रश करने के साथ खून आता है। बाज़ को ये होती है कि भाई बैड स्मेल फील हो रही होती है, तो वो साथ बैठा हुआ कोई बंदा मेंशन कर नहीं, तो बैड स्मेल जो दांतों की बीमारी की वजह से है या पेट की किसी बीमारी की वजह से? बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें सबसे कॉमन वजह जो है पुअर ओरल हाइजीन है फर्स्ट। नंबर 2 ये कि दांतों में अगर कैविटी है तो खुराक के ज़रिए फंस जाते हैं और वो बाद में स्मेल पैदा करते हैं। क्राउडिंग है टीथ की, दांत आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, इनमें हम देखते हैं कि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती, फूड कुछ ना कुछ फंसा रह जाता है। अकलदार है जिसको विजडम टूथ कहते हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं निकली हुई है तो वो भी एक पॉकेट बना लेती है फूड के इम्पैक्शन के लिए। तो उसकी अपनी और अलामतें पेन वगैरह की हो सकती हैं, लेकिन साथ वाले दांतों में कैविटी भी बना देता है, वो कीड़ा लगने की भी बाइस होता है। दांत में जो सुराख होता है तब तक पता नहीं चलता उस मरीज को, जब तक वो आके बिल्कुल डीप चला जाए, पहले क्यों नहीं पता चलता? असल में हमारे यहाँ कल्चर नहीं है डॉक्टर को चेकअप कराने का, वरना एडवाइस तो यही है कि हर 6 महीने पे एक बार, या कम से कम 6 महीने ना सही, साल में एक बार डेंटल सर्जन से चेकअप करवाएं। आप अच्छे कीमती कपड़े भी पहनते हैं, कीमती परफ्यूम भी लगाते हैं, लेकिन कुछ अपनी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि डॉक्टर से भी मिलें। अच्छा, होता ही है कि दांतों की इतनी इंपॉर्टेंस है कि इनके 3 फंक्शन बड़े अहम हैं। आते हैं फंक्शन में, तो वो सुराख जब होता है तो क्या जब वो उसको कीड़ा लगता है तो मरीज को पता नहीं चलता? स्टार्ट में तो सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट होता है, पेनलेस होता है। अच्छा। और आमतौर पे जो मैंने वर्ड यूज़ किया कि उसको चेकअप करा लेना चाहिए, अगर देखा हुआ डॉक्टर ने वो मेंशन करेगा यहाँ फिलिंग की ज़रूरत है, और अभी दर्द किए बगैर ही उसकी वो फिलिंग की जा सकती है, तो वो उसको नज़रअंदाज हो जाता है पेशेंट से। और पेशेंट इवन ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाए, पेन शुरू हो जाए, फिर भी कहता है कि भाई अभी मैंने पॉन्स्टोन खा लिया था, मेरे पास टाइम नहीं है, कोई पेन किलर ले ली।
تو وہ پھر ایڈوانس ہو جاتا ہے. اچھا فنکشن آپ بتا رہے دانت کے بڑے کون اہم سے فنکشن ہیں. پہلا فنکشن تو ایستھیٹکس، مطلب کہ جس میں خوبصورتی آپ کی اسمائل سے بڑا ریلیٹڈ ہے. جس کے دانت کمپلیٹ ہیں اور اچھے ساخت میں ہیں، صاف ستھرے اس ہیں کی تو اسمائل بڑی پیاری ہے. ٹھیک ہے. آپ کے چہرے کے اوپر دانتوں کا بڑا رول ہے آپ کی مسکراہٹ میں. نمبر 2 آپ کی فونیٹکس بولنے میں. بہت سے پروننسیشنز ہیں جن کا ادائیگی جو ہے وہ بولنے کے ساتھ بہتر انداز دانتوں کے ساتھ ہے. اور تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ فنکشن تو چوئنگ ہے. کھانا انسان جب تک غذا اپنی صحیح پراپر چبا نہیں سکے گا تو نہیں اس کا مطلب ہیلدی نہیں ہوگا. اور اگر دانتوں میں کچھ بیماری موجود ہے، تکلیف موجود ہے، تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے پیشنٹ کہتا ہے جی اس سائڈ کو تو چبانے میں استعمال ہی نہیں کرتا، کبھی پین ہوا تھا پھر میں نے چھوڑ دیا کھانا. اب اس کے اور دوسرے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. اس ایریے میں جس ایریے میں ہم برش نہیں کرتے، کھانا نہیں کھاتے، وہاں پہ ٹارٹر ڈپازٹس بن جاتے ہیں. وہاں سے ٹی ایم جے کی پرابلمس کا آغاز ہو جاتا ہے. اور یہ جو میں نے بتایا کہ ہیلیٹوسس کا آغاز ہے، وہاں پہ جنجوائٹس کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ ساری مختلف چیزیں کمپلیکس بننا شروع ہو جاتی ہیں. ناظرین ڈاکٹر ضیاء عباس ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त असांजे जेके ॾंद आहिनि उन जा टे ॾाढा अहम फंक्शन आहिनि. हिकु त उहा असांजी ख़ूबसूरती में वॾो उन्हनि जो हथु आहे. जेके ॾंद सुठा साफ़ सुथरा सही आहिनि त उहे बिल्कुलु ख़ूबसूरती. ॿियो जेको असां ॻाल्हायूं था उन्हनि लफ़्ज़ जेके आहिनि उन्हनि खे ख़ूबसूरत ठाहिण में बि ॾंदनि जो वॾो रोल आहे. ऐं उनखां पोइ टियों जेको आहे ज़ाहिर आहे खाइण पीअण बि ॾंदनि सां ई आहे. जेकॾहिं ॾंद मज़बूत सुठा आहिनि त माण्हू खाधो बहितर खाई सघे थो. त हिन करे ॾंदनि जी सफ़ाई ऐं ॾंदनि जो इलाजु तमामु ज़रूरी आहे. मां तव्हांखे नंबर ॿुधाईंदो हलां 99231098 जेको आहे उहो स्क्रीन ते बि अचे पियो. ऐं तव्हांखे नंबर असां ॿुधायूं था. तव्हां का बि लाइव कॉल करे तव्हां डॉक्टर साहिब खां ॾंदनि जी बीमारी बाबति को बि सवाल पूछी सघो था. असांजो नंबर स्क्रीन ते भी आहे ऐं उन ते तव्हां फ़ोन करे सघो. डॉक्टर साहब ज़बरदस्त आपने बात बताई कि दांत के कितनी 3 फंक्शन है, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है. जब हम खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे. अच्छा एक कभी कभार क्या हुआ कि रात को 2 बजे 3 बजे अचानक किसी दांत में या दाढ़ में दर्द हो, उसकी क्या वजह है? और इतना शदीद दर्द है कि अभी डॉक्टर के पास कहाँ जाए? You're right, बिल्कुल. देखिए दांतों के पेन 2 तरह के होते हैं. एक तो जो गम से रिलेटेड है और एक वो जो टूथ से रिलेटेड है और टूथ के अंदर कैविटी बन जाने के साथ. तो जब आपको पता है कि दांत के 3 हिस्से हैं, आउटर कोर उसका इनेमल है, उससे नीचे आए तो फिर डेंटिन है, और सबसे नीचे जो दरमियान में है, जिस तरह हड्डियों में गूदा होता है बिल्कुल उसी तरह पल्प होता है जिसके अंदर नर्व, ब्लड वेसल्स सब मौजूद हैं. अगर किसी वक्त यानी ये डेंटल केरीज इतनी एडवांस कर जाए कि पल्प तक पहुंच जाए तो इस प्रॉब्लम को हम पल्पाइटिस बोलते हैं. और पल्पाइटिस की एक अलामत यह है कि लाइंग पोजीशन में इसमें पेन बढ़ जाता है, एलिवेट कर जाता है. तो सोते सोते जाग जाएगा बंदा. अच्छा उठ के चल फिर रहा है तो कम है पेन, लेकिन सोने के वक्त लेटे वही जो आपने भी बात कही कि रात को 10 बजे भी हो सकता है, 2 बजे भी हो सकता है, और अचानक से इतना शदीद दर्द कि पूरी घर को हिला दे कि भाई मुझे किसी तरह आराम महसूस नहीं हो रहा. तो आमतौर पे उसके लिए जो वजह बनती है वो डेंटल केरीज. मतलब वो कीड़ा होता है अंदर जो उसको काटता रहता है. कीड़ा तो ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन जो कैविटी, हाँ कैविटी बनी होती है और फल तक चली जाती है. क्या चीज है जो वो कैविटी बनाती है? मैं बताता हूँ. कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई तो चीज है ना? बैक्टीरियाज तो हैं जो डेंटल केरीज कॉज करते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि माउथ के अंदर भी नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है. हमारे खुराक के जो ज़रात हैं, स्वीट एजेंट्स हैं, ये जब मिलते हैं उन बैक्टीरियाज के साथ, फर्मेंटेशन करते हैं उसको. फर्मेंटेशन के अमल के साथ जो एसिड एक सिक्रीट होता है वो उसको दांत को घुला देता है, जिसको डिस्ट्रक्शन एंड डेजोल्यूशन का प्रोसेस कहा जाता है. तो दांत में कैविटी बनती है. अच्छा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, दवाइयों से ख़त्म नहीं होती. इट कीप्स ऑन प्रोग्रेस. आमतौर पे ये कीड़ा अगर लगा है तो अगर तो या शुरू में पकड़ के हमने उसको साफ़ करके भर दिया है तो वहीं उसका तदारुक हो गया है, और अगर उसको नहीं हमने किया है तो पहले वो इनेमल में था, अब डेंटिन चला गया और डेंटिन से पल्प तक चला गया, और वो शूटिंग पेन का बाइस बन सकता है. लेकिन अब तो चूँकि इसके इलाज दरियाफ्त हो चुके हैं, बहुत ही कम कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें दांत को पुल आउट करना पड़ जाए कि दांत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है. अदरवाइज इसको रूट कैनाल कर दिया जाता है. नहीं, अगर पल्प तक ये आपका कैविटी बन गई है और दर्द कर रही है तो क्या उसका इलाज क्या है? दांत को निकालना जरूरी है? दांत को इलाज निकालना नहीं, उसका आमतौर पे पेरिफिकल एक्सरे करके और उसको असेस किया जाता है. अगर वो सेव हो सकता है तो बिल्कुल उसको सेव करते हैं. फिर क्या उसको वो जो कैविटी उसको भर देते हैं? रूट कैनाल करके फिलिंग की जाती है और बाद में उसको कैप कर दिया जाता है. तो फिर वो दोबारा वो कैविटी नहीं खत्म हो जाता है. जो कैविटी का था उसको एरिडिकेट कर दिया, सारा साफ करके,
اور جہاں پلپ تک چلا گیا تھا اور پلپ اس کی موجود تھی، پلپ ایکسٹریپیٹ ہو جاتی ہے آر سی ٹی میں، پین ہونا ختم ہو جاتا ہے. یعنی دانت بھی رہے گا علاج کے بعد، اور آپ اس کو کیپ کر کے استعمال کریں اپنا نیچرل ٹوتھ سیف کر. باقاعدہ نیچرلی اس سے کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے؟ کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے. اچھا، کیا دوبارہ اس میں کیویٹی بن سکتی ہے، کوئی کیڑا لگ سکتا ہے؟ اگر صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو بالکل بن سکتی ہے. اس لیے ڈینٹل کیئر ہم عام طور پہ اس پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اورل ہائیجین ہوتی کیا ہے اور کیسے مینٹین رکھنی ہے. تو جنہوں نے مطلب ڈینٹسٹ کو ایک بار وزٹ کیا ہوتا ہے تو وہ عام طور پہ پراپر گائیڈنس ضرور فراہم کرتے ہیں، اور میں ابھی بھی دینا چاہوں گا. وہ آتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم اپنے دانتوں کی صفائی کیسے رکھیں. Exactly. اچھا، دوسرا یہ کہ آپ نے ایک بات یہ تو ہو گیا کہ بھی اگر کیویٹی ہے تو اس کا علاج کراؤ، اس کو فلنگ کراؤ، اس کو جو کیپ لگا کے اس کو آپ نارمل کر کے کام کے لیے اور کھانے کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، جو دانت ہلتے ہیں کیا ان میں بھی کوئی کیڑا لگتا ہے؟ دیکھیے، دانت ہلنے میں 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بعض اوقات انفیکشن کی وجہ بھی ہوتی ہے، اور گمز کے لاس ہونے کی وجہ، نیچے بون لاس ہونے کی وجہ. اگر بہت زیادہ ایڈوانس جنجوائٹس اور پیریوڈونٹائٹس ہے تو دانت عام طور پہ ریموو کرنا پڑ جاتا ہے. انٹیریئر ٹیتھ میں چونکہ سنگل روٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ بون لاس ہوگا تو اتنا زیادہ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر معمولی یعنی گریڈ 1-2 کی بھی اگر ہے موبلٹی اور ہم نے اس کو پراپر کلینلینس کا مطلب فالو کیا، پروٹوکول، اسکیلنگ کرائی، فلاسنگ کی، اس میں کمی آ جاتی ہے. نہیں تو کیا وہ کوئی چیز ایسی آتی ہے جو وہ گم کو کھاتی ہے؟ نہیں، کیا بنتا ہے؟ ٹارٹر بنتا ہے؟ جو کیا ٹارٹر ڈپازٹس ہیں دانتوں کے روٹ میں، بالکل وہ گمز کو پیچھے دھکیل دے گا، اور نیچے کی جو بون ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. ان ٹارٹر کو ختم کرنا ضروری ہے. بالکل، اس ٹارٹر کو وہی دانتوں کو ہلاتا ہے. وہی دانتوں کو ہلنے. وہ کیوں جمتا ہے؟ اس کی وجہ عام طور پہ خوراک کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ ڈیبریز آتے ہی آتے ہیں. جن جگہوں میں ہماری سلیوری گلینڈز کی ڈکس کھلتی ہیں، جیسے اوپر چیک کی طرف آپ کی پیروٹیڈ وغیرہ کی ڈکس ہیں، سب لنگول سب مینٹل ڈکس بالکل زبان کے نیچے، ان ایریاز میں ٹارٹر ڈپازٹس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور وہی بات ہے کہ اگر ڈاکٹر کے پاس رجوع کیا گیا ہے تو وہ اس کی اسکیلنگ کر دے گا، پلس اس کو آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ آپ اس کو کیسے دوبارہ نہ بننے دیں. نہیں، اگر اسکیلنگ کر دے دوبارہ نہ بننے کے کیسے روکیں گے؟ دوبارہ ہو جاتی ہے. کافی پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس صحیح کرنے کے نہیں دوبارہ آتے ہیں. ہاں آتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا، یہی وجہ ہے کہ اس کو ریپیٹ جو وزٹ بولا جاتا ہے نا کہ ٹوائس ایئر یا ونس اے ایئر آپ دکھائیں ڈاکٹر کو. اگر ڈپازٹ دوبارہ بن رہے ہیں تو اس کا مطلب وہاں ٹینڈنسی ہے جنجوائٹس ہونے کی بھی، گمز کو ویک کرنے کی بھی. لہٰذا اس کو پھر سے ایک بار اسکیلنگ کروائیں، صفائی کروائیں، اور برش خود کریں. جو برشنگ کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا ابھی. اچھا، نہیں تو اسکیلنگ ہر سال کرانی پڑے گی ایسے مریض کو؟ ایوری ایئر ضرور کرائیں. تھوڑے بہت ڈپازٹس اگر بنتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ بالکل کلین ہو جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، اس کا میں ہر سال صفائی کرائیں پہ، نہیں تو وہ ڈپازٹس تو وہ دوبارہ ٹارٹر بنتے رہیں. تو وہ جو ہم برش کرتے ہیں، جو دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، اس سے وہ ٹارٹر کو روک نہیں سکتے؟ برش کی اگر پراپر اپلیکیشن کریں. کیا اپلیکیشن ہے؟ تھوڑا بتاتا ہوں. دیکھیے، ہم پورے ماؤتھ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. انٹیریئر ٹیتھ جیسے کہ کینائن ٹو کینائن 6 ٹیتھ ہیں، پھر رائٹ سائڈ پیچھے کے مولر اور بائیں طرف. اچھا، ہم عام طور پہ برش کو کوئی سا بھی برش جو میڈیم سافٹ عام طور پہ لینا چاہیے، اس کو 45 ڈگری کے اینگل پر رکھیں. کچھ برسلز گمز کے نیچے تک جائیں اور کچھ اس کو اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی سافٹ ٹیشو سے ہارڈ کی طرف موو کریں ایٹ لیسٹ 10 ٹائم. جب آپ 10 ٹائم کریں گے تو کچھ نہ کچھ کلیننگ وہاں ہو چکی ہے. اندر کے سائڈ بھی اسی طرح کلین کیا جائے. جب رائٹ سائڈ پہ لاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہم کہہ لیجئے کہ ہلکا ہلکا رولنگ ایکشن سے کر کے اور پھر دوبارہ وہی 45 ڈگری پہ رکھ کے اور نیچے کو برش کو کلین کرتے ہیں. جب آپ برش پہ 10 مرتبہ ایک سائڈ کو کلین کریں گے وہ یقیناً کلین ہوگا. جب برشنگ کمپلیٹ کر لیں تو تھوڑا سا زبان پہ بھی ہلکا ہلکا برش پھیر دیں تاکہ جو فوڈ کے ذرات رہ جاتے ہیں وہ کلین ہو جائیں. اور گمز کو انگلی سے بھی تھوڑا مساج کریں، بلڈ سرکولیشن ریگولیٹ ہوتا ہے اس سے، تو گمز ہیلدی رہتے ہیں. تو مطلب ہم جو برش کرتے ہیں وہ پراپر نہیں ہے؟ اس میں عام طور پہ کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے. جب تک میں نے BDS نہیں کیا تھا مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یہ مطلب صفائی کی کیا افادیت ہے، اسکیلنگ کیا ہے. اچھا، دوسرے دانت صفائی کرنے کے برش کے علاوہ بھی ہیں جیسے ہم درختوں کے وہ لیتے ہیں، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے. جیسے نیم کی مسواک یوز کرنا یا پیلو کی مسواک یوز کرنا. اچھا، مسواک پہ تو باقاعدہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، سنت بھی ہے،
اور اس کے اوپر پورا ریسرچ ہے, اب تو سائنٹیفک ریسرچ ہے. یہ جو مسواک ہے اس کو دو طریقوں سے کیا جاتا ہے. ایک تو آپ تھوڑا سا چیو کرتے ہیں دانتوں سے اور وہ برش کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اس کے آپ کلین کرتے ہیں, تو جو اس کا جوس پیدا ہوتا ہے وہ اس میں سے جو جوس نکلتا ہے بالکل اینٹی بیکٹیریل ہے وہ بھی, اور وہ اس میں بڑا ہیلپ کرتا ہے, اور اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ مسواک بھی کریں. جیسے نیم ہے, زیتون ہے, تو کیا وہ جو ہمارے ٹاٹر کو ختم کر سکتا ہے؟ ٹاٹر کو اور کلین کرنے میں مدد دیتا ہے, اور کلینلینس برش سے, مسواک سے, جس سے بھی آپ کیجئے, وہاں ڈپازٹ اگر نہیں بنے گا تو یہ عمل جو ہے رک جائے گا. مطلب ہم اگر مسواک سے بھی اپنا منہ صاف کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو صفائی کرتے ہیں تو صرف صبح میں ایک ٹائم جو ہے نا وہ ہمیں برش کرنا چاہیے, رات سونے سے پہلے یا نہیں؟ رات والے بہت کم کرتے ہیں, سب صبح میں کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں وہ. ویسے آئیڈیلی دیکھا جائے تو ناشتہ کر لینے کے بعد کا برش بہت اچھا ہے کرنا, اور رات کو جو سونے سے پہلے. اچھا, ہم ایک ہی ٹائم برش کرنے کی عادت رکھتے ہیں مارننگ پہ, وہ انسفیشینٹ ہے, کافی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ رات کو کھانا کھا لیتے ہیں کچھ نہ کچھ خوراک کے ذریعے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں مریض آپ کے پاس بھی آئے ہیں, جب میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ بھئی ہم تو برش بھی کرتے ہیں, ہم مسواک بھی کرتے ہیں, مگر پھر بھی ہمارے دانت صاف نہیں آتے, بالکل وائٹ نہیں ہوتے, تھوڑا یلوئش ان میں آتی ہے. تو کیا ان کی صفائی پراپر نہیں ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ نہیں, اس میں جسم کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پگمنٹس کے انڈر کنٹرول ہمارا اسکن کا بھی کلر ہے, اسی طرح میلانن وغیرہ کے انڈر کنٹرول ٹیتھ کے بھی کلر ہے. جتنی بلیک ریسز ہیں نا افریکنز کی, بہت وائٹ کلر کے دانت ہوں گے. اچھا, جتنے لوگوں کے رنگ فیئر ہیں ان کے دانتوں میں تھوڑا سا آف وائٹ یلو کلر کیوں آتا ہے؟ وہ میلانن کی اس کے ساتھ. تو بھلے صاف بھی کریں, وہ صاف کریں تب بھی, کیونکہ ہم جب بنا رہے ہوتے ہیں یہ ٹیتھ تو ہم ایگزیکٹلی وہ ٹوتھ کلر میچ کرتے ہیں جو اس کا پیشنٹ کا اپنا ٹوتھ کلر ہے, اور اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹوتھ کلر آپ کا نیچرل ہے. کچھ کا اسموکی گرے سا ہے, کچھ کا یلو آف وائٹ سا ہے. تو اور اچھا, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا دانت کا کلر بالکل وائٹ ہو. اچھا, بالکل وائٹ بعض اوقات اچھا نہیں لگے گا آپ کو, لیکن بلیچنگ کرواتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ میرے پاس, تو کیا جو جن کا بالکل وائٹ نہیں ہے وہ ہر 6 مہینے بعد اسکلیننگ کرائیں؟ نہیں, اسکیلنگ تو ایک بار کروائیں اور مینٹین رکھیں, سال بعد آ کے دوبارہ چیک اپ کرائیں. اگر ہلکی پھلکی ٹاٹر ڈپازٹس ہے تو اس کو صفائی ہونی چاہیے. لیکن جو وائٹننگ جس کو کہتے ہیں نا, اور اکثر آ کے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دانت کی وائٹنگ کرانی ہے, تو وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے, اس کو بلیچنگ آف دی ٹیتھ بولتے ہیں, بلیچنگ کرنا. تو بلیچ کیا جاتا ہے سیلف کہ اس کے والا کیور والا بھی, اور بعض اوقات ہیلوجن لائٹ کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ پروسیس اس کے ہائپوکلورائڈ یوز کیا جاتا ہے جو دانت کو بالکل وائٹ کر دیتا ہے, اور یہ رہتا ہے کچھ منتھس تک اس کا ایفیکٹ. اکثر مطلب مجھے کلینک پر اتفاق ہوا ہے کہ برائڈس خاص طور پہ شادی سے پہلے کہ ہمیں دانت بالکل وائٹ چاہیے, تو وہ بالکل رمضان تھے اور مجھے یاد ہے تو پھر وہ دوبارہ نیچرل کلر پہ چلا جائے گا, نیچرل پہ آ جائے گا. اچھا, لیکن کچھ منتھس وہ بالکل وائٹ ہو جائیں گے, بہت فرق پڑتا ہے. اچھا, کوئی بندہ 2 دن 4 دن برش نہ کرے یا ہر 2-4 دن کے بعد برش کرے یا مسواک کرے, تو کیا ان کے دانت خراب ہونے میں یا بیماری لگنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیے, اب وہ اگر منہ صاف نہیں کیا ہوا ہے تو جو ماؤتھ کے اندر بیکٹیریا ہے یا ڈیبریز ہے فوڈ کا, وہی آپ چیو کر کے اپنے پیٹ میں لے جائیں گے. اس سے ظاہر ہے کہ کچھ آپ کے معدے کے اندر بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, جسمانی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. جن کے دانت اچھے نہیں ہیں وہ بیچارے پراپر چیو نہیں کر پاتے, فوڈ انجوائے نہیں کر پاتے, تو اب وہ جو جس طرح انگلف کرتے ہیں تو اسی طرح, اور وہ بجائے اس کے فائدہ کرنے کے نقصان بھی دے رہی ہوتی ہے غذا. اس لیے ڈیلی صفائی کرنا بہت ضروری ہے, اور ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے, اور برش کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو اورل ہائیجین کو مینٹین کرنے کے لیے. اچھا, آپ بولتے ہیں وہ جو چھوٹے بچوں میں جو لگ جاتا ہے کیڑا, وہ سوج بھی جاتے ہیں, پس بھی آ جاتی ہے, دودھ کے دان کبھی پہلے ہی گر جاتے ہیں, بالکل ایسا. یہ کون سی بیماری ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, بچوں کے دانتوں میں عام طور پہ سب سے پہلے بتا دوں کہ بچوں کی جو ایرپشنس ہے دانتوں کی, اکثر کو تو یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ بھی بچہ 1.5 سال کا ہو گیا ہے, دانت نہیں نکلے. تو یہ پروسیس 6 مہینے میں شروع ہوتا ہے اور 18 منتھس 1.5 سال تک میں عام طور پہ پورا ہو جاتا ہے. بعض میں ڈیلیڈ ایرپشنز بھی ہوتی ہیں. تو یہ ملک ٹیتھ آ رہے ہوتے ہیں, اور یہ ایک کوارڈنٹ میں ABCDE 5 ٹیتھ ہے, تو چاروں کوارڈنٹس میں 20 ٹیتھ آتے ہیں بچوں کے. اب ہوتا ہی ہے کہ بعض بچوں کو فیڈر دینے کی عادت ہوتی ہے, اس کے بغیر سوتے ہی نہیں ہیں. تو جو باٹل فیڈنگ ہے وہ بھی نقصان دہ چیز ہے, کیونکہ اس کے اندر ملک ہے, ملک کے اندر لیکٹوبیسیلس بیکٹیریا ہے,
پھر اس میں شوگری کانٹینٹ شوگر بھی ہے، موجود ہے، ہاں۔ وہ دانتوں کے ساتھ لگا رہ جائے گا تو وہ دانتوں کو کیوٹی بنائے گا. اس کیوٹی کو ہم خاص طور پر بچوں میں ریمپینٹ کیریز کا نام دیتے ہیں، اور ریمپینٹ کیریز وہ کیریز ہے جس کو باٹل کیریز بھی کہا جاتا ہے. پھر وہ دانت گر جاتے؟ نہیں، سارے نہیں گر جاتے، لیکن ایسا ہوتا ہے اگر نگلیکٹ کیا جائے، شروع سے کیئر نہ کی جائے تو پھر بعض اوقات تو سارے دانتوں میں کیوٹی پائی جاتی ہے. پھر وہ کیا نکالنا چاہیے یا خود ہی؟ ان میں کچھ کو ہم فل کرتے ہیں، خاص طور پہ جو چبانے والی داڑیں ہیں اگر پین نہیں کر رہی تو ان کو ایکسکیویٹ کر کے صاف کر کے گلاسانومر سے فل کرتے ہیں، جو عام طور پہ کیریو ریزسٹنٹ بھی ہے. اچھا، بالکل ہی جن کے یعنی بار بار پس پڑ رہی ہے، منہ میں درد تکلیف دے رہا ہے، تو وہ سلیکٹیو سیٹ ٹوتھ ہم نکال بھی دیتے ہیں. لیکن کوشش ہی کرتے ہیں کہ بچے کی یہ جو ملک ٹیتھ ہیں ان کی ایج 6 ایئر کے بعد سمجھ لیجئے پرماننٹ آنے کی ایج آتی ہے. انیشیلی 2 سینٹرل انسائزر 6 سال میں گریں گے اور نئے پکے دانت آ جائیں گے. 6.5 سال میں 2 لیٹرلز بھی آ جائیں گے، 2 سینٹرل اوپر آ جائیں گے. جو بچوں میں بیماری ہے تو وہ کیا جو نئے پکے دانت ہیں ان کے اوپر ان کا کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں، ان پہ اثر صفائی رکھنا پڑے گی، لیکن یہ کہ وہ جیسے پہلے دانتوں میں کیوٹی تھی وہ کیوٹی کیری کر کے دوسرے نئے دانتوں میں نہیں آئے گی، وہ صفائی بہت ضروری ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پراپر صفائی بھی نہیں کرتے؟ کیا ہم ہر وقت دانتوں کو صاف رکھتے ہیں یا صفائی نہ کرنے کی وجہ سے یہ بیماریاں ہو رہی ہیں؟ صفائی نہ رکھنے سے بالکل وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور بعض چیزیں ہیں جن میں بچوں کی ہیبٹس ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ آپ سویٹ کینڈیز، چاکلیٹس، یہ اچھا ان سے تھوڑا سا اور بڑی ایج میں آ جائیں تو یہ سپاری، میٹھی سویٹ سپاری. تیسری، ہر ایک بچے کو کولڈ ڈرنکس بڑی پسند ہے، بیوریجز. اچھا، ان کے اپنے نقصانات ہیں. جو چھالیہ سپاری ہے اس سے تو باقاعدہ دیکھا گیا ہے کہ اسفکزیا ہو گیا، ڈیتھ تک رپورٹڈ ہے، اور اورل سبمیوکس فائبروسس ہو گئی ہے کنٹینیوس پرسسٹنٹ یوز سے چھالیہ کے. 6 سال سے 12 سال کی عمر تک کے اسکولز وزٹ کیے تو پتہ چلا کہ ان کے اندر تو چھالیہ کھانے کی ٹینڈنسی بہت ہے. اچھا، جن میں سویٹ چاکلیٹس کھانے کی ٹینڈنسی، ان میں دانتوں میں کیوٹیز بہت بن رہی ہیں. اچھا، جن میں یہ بیوریجز پینے کا بہت زیادہ رجحان ہے تو وہ دانتوں کو ایروڈ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کاربونیٹڈ ڈرنک ہے، ایک ایسیڈک میڈیا کے ساتھ. جب مسلسل بار بار وہ آپ کوکا کولا پی رہے ہیں یا جو بھی اسٹرنگ ہے یا جو بھی کوئی ایسی چیز پی جا رہی ہے تو وہ نقصان دہ. تو ضرور ان کو توجہ ہی دلانی چاہیے کہ بھئی جو غذا ہیلدی ہے وہ کھائی جائے، بجائے اس کے کہ ان پہ. اب بہت سے اسکول میں جاتے ہوئے بچے رکتے ہیں اور وہ پتہ لگتا ہے کہ پان کی شاپ سے سپاری میں آتا ہوں، پان بھی لوگ بہت کھاتے ہیں، ان کے دانت صاف نہیں رہتے، اس کے اوپر آتے ہیں. مگر مجھے پتا ہے جو دانت ہل رہا ہے وہ گر جائے گا، اس کو ٹاٹر لگ جاتے، کیا اس کو ہم بچا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر تو گم اس کے ہیلدی ہے اور نیچے بون لاس اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے تو اسکیلنگ کر کے کچھ میڈیکیشن دے کر ہم اس کو روک سکتے ہیں، کچھ ٹائم مزید اس کا چل جائے گا. لیکن جہاں گم بھی لاس ہو گیا، بون بھی لاس ہو گئی، تو ٹارٹر ڈپازٹ کے ساتھ ساتھ چپکا ہوا ہے، تو وہ عام طور پہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کی فیٹ اچھی نہیں ہے. پھر کیا کریں گے؟ ان کو پھر ریپلیس کرنا ہوتا ہے، اس کو نکال کے دوسرا لگانا پڑے گا اسی جگہ پہ، اس جگہ پہ بالکل ویسے ہی ٹوتھ لگ جائے گا. تو وہ پھر کارآمد ہوگا؟ بالکل کارآمد ہوگا، جو دیکھنے میں ایستھیٹیکلی بھی ایکسیپٹیبل ہو، فونیٹیکلی بھی آپ اس سے گفتگو صحیح کر سکیں اور چیونگ کر سکیں، ایسا ممکن. اچھا، مطلب وہ جو اوریجنل دانت ہے وہ نکال دیں گے، وہ ریموو کر دیا جاتا ہے، کیونکہ بہت ختم ہے دانت جس میں کیوٹی لگی ہے، جس بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ ہل رہا ہے، 3rd گریڈ موبیلٹی ہوئی ہوئی ہے، تو اس ٹوتھ کو ہم ریموو کرتے ہیں، اور ریموو کرنے کے بعد نیو ٹوتھ وہاں لگا سکتے ہیں. ان کے پھر بہت سے اور آپشنز ہیں لگانے کے. اچھا، جس کے دانت سیدھے نہیں ہیں، ٹیڑھے ہیں اندر باہر، ان کو ایک تار لگا کے آپ کرا کے سیدھا کرتے ہیں، 1 سال تک وہ لگی رہتی ہے، تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ اس سے کھایا نہیں جاتا، اس سے صفائی نہیں ہوتی؟ نہیں، دیکھیے اس سے کیسے وہ بندہ پہلے تو کیوں لگاتے ہیں؟ ہاں، کیوں ان دانتوں کو تار کی ضرورت ہے، یا دانت ٹیڑھے میڑھے ہو کیسے جاتے ہیں؟ ہوتا یہ کہ بچوں کی بعض کی فوڈ انٹیک کی جو ہیبٹس ہیں وہ بالکل سافٹ انٹیک کی زیادہ ہے، نوڈلز وغیرہ، برگرز وغیرہ، اس طرح کی تو پھر دانت ٹیڑھے نکلتے ہیں. ہاں، ہوتا ہے کہ جو آرچ سائز ہے وہ ہر 6 مہینے پہ انکریز ہوتا ہے. اللہ نے قدرتی ایک نظام رکھا ہوا ہے، آپ کی ہائٹ بھی بڑھے گی، فیس بھی بڑھے گا. اگر میں 6 مہینے کے اپنے ایکس ریز کروں تو اس بچے میں یقیناً ہر 6 مہینے میں کچھ فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اسی طرح جو کے اندر ایکسپینشن بھی ہوگی. اچھا، اگر ایکسپینڈ ہوگی آرچ تو ٹوتھ اپنی جگہ نائسلی آرگنائز ہو جائے گا، ارینج ہو جائے گا. لیکن اگر غذا صحیح طرح چبائی نہیں جاتی
جلدی جلدی کھا لے تو وہ آرچ سائز اسمال رہ جاتا ہے. ٹوتھ نے اپنے ٹائم سے نکلنا ہے, اب وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتا ہوا دانت نظر آئے گا, وہ کراؤڈنگ یا گیپ ہو جائے گا. ہاں, اس کراؤڈنگ کی وجہ سے پھر ان کو بریسز سجیسٹ کیے جاتے ہیں. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے بریسز سے؟ ہاں, بریسز سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو دانت ٹیڑھے میڑھے نظر آ رہے ہیں یا بہت باہر کو نکلے نظر آ رہے ہیں, وہ آرگنائز کر کے بالکل ویسے ہی کر دیے جاتے ہیں جیسے نیچرل ہونے چاہیے, خوبصورت طریقے سے, ایک لائن میں جو ان کی پراپر جو ان کی پراپر. وہ ایک اتنا لمبا کیوں, ایک سال تک کیوں؟ اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ جو موومنٹس دی جاتی ہے وہ ایک وائر میں نہیں ہوتی, بہت سارے اس کے وائرز مختلف مدارج میں بدلے جاتے ہیں. اور اب تو بلکہ ایک اور انویزیبل الائنرز بھی آ گئے جن میں پلیٹس دی جاتی ہیں, اور وہ پلیٹ ہر 2 ویکس پہ 3 ویکس پہ بدلی جاتی ہیں, جن کے ساتھ دانت جو ہیں وہ آرگنائز صحیح ہو جاتے ہیں, دانتوں کی جو کراؤڈنگ ہے ختم ہو جاتی ہے. تو پھر وہ دوبارہ خراب ہوں گے؟ نہیں, ہمیشہ لیے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ فائنلی دینے کے بعد اور جب کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے تو ایک چیز کہلاتی ہے ریٹینرز, تو وہ دیے جاتے ہیں تاکہ دانت جو اسٹیبل رہے, اس کے بعد دوبارہ سے ریلیپس نہ ہو ٹریٹمنٹ کے. اچھا, دوبارہ وہ نہیں ہوں گے, وہ اپنی لائن میں رہیں گے. بالکل. اور ان کی صفائی بھی پراپر ان کی صفائی پراپر ہو جائے گی. جب آپ کا ٹیتھ نارمل اس پہ آ جائے گا جیسے ہونا چاہیے تو کراؤڈنگ ختم ہو گئی, اب آپ کا صفائی کرنا بھی آسان ہو جائے گا. کوئی اور طریقہ ہے اس کے علاوہ دانتوں کو ٹھیک کرنے کا, سیدھی لائن میں لانے کا, یا صرف یہی ایک ہی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, آرتھوڈونٹکس ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ 2 قسم کے تو آپ بریکٹس لگا کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کے علاوہ جو ہے انویزیبل الائنرز کے ساتھ کرتے ہیں. یہ دونوں ہی میتھڈ عام طور پہ دانتوں کو الائنمنٹ کو ٹھیک کرنے میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بہتر کون سا ہے؟ بہتر جو ہے وہ لوگ پریفر کرتے ہیں انویزیبل الائنرز کو, تاکہ دانتوں پہ تار تو نظر آتی ہے. بالکل, ہاں, وہ تو اس لیے بالکل. اس کا بھی ٹائم اتنا ہی ہے, 1 سال لگے گا؟ وہ بھی 1 سال لگ جاتا ہے اس کو. اچھا, بالکل. ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں؟ دیکھیے, جب آپ وائر لگا کے کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل ان کے اندر پراپر اگر صفائی نہ رکھی جائے تو ڈینٹل کیریز بن سکتی ہیں, اور کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں کہ بائی دی اینڈ آف ٹریٹمنٹ یو نیڈ کہ اچھی صفائی رہی ہو, اور جس وقت بریکٹس ریموو کر دی گئی ہوں تو کہیں کیریز نظر آئے تو ان کو کلین کر کے صاف کر کے ویسے ہی کر دیں جیسے نیچرل ٹوتھ ہے. ادروائز ایڈوانس کرے گی وہ. پھر کوئی دوائی اس دوران دیتے ہیں؟ نہیں. اگر ہیلدی ٹیتھ کے لیے کہا جائے تو ہم پسند کرتے ہیں وائٹامن سی کا دینا, سیکون کی شکل میں یا وائٹامن سی کیلشیم کی شکل میں دینا, تو وہ ایک اچھا اور ہیلدی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے پیشنٹ کو لینا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی تھوڑا نمبر بھی بتا دیں لوگوں کو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ضرور جائیں. ناظرین, اساں جو نمبر اسکرین تے پہ تو بیر ماں تاں کے بتایا تو 99231098 تے تاں فون کرے ڈاکٹر صاحب کھاں کو بھی سوال پوچھی سکو تھا. اساں جو نمبر جو کو سو ایک دفعہ بیر ماں تاں کے بتایا تو 99231098 تے تاں فون کرے ڈاکٹر صاحب کھاں کو بھی سوال پوچھی سکو تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, زبردست صاحب نے بتایا کہ جب ٹارٹر آپ نکالتے ہیں کیا اس کے بعد کوئی دوائی دانتوں پہ لگاتے ہیں, کوئی کھانے کی دوائی دیتے ہیں, یا بس ٹارٹر نکال دیا بس ٹھیک ہو جائے گا؟ ہوتا یہ کہ جب ٹارٹر کلین کر کے اچھی طرح کلیننگ کر دی دین وی ڈو پالشنگ پیسٹ ہوتا ہے. اچھا, اس کو اپنے برش کے ساتھ کلین کر دی, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کتنا ہی فائن اسکیلر کیوں نہ ہو, ہلکے پھلکے اسکریچ اگر آئے ہوں تو وہ پالشنگ سے سب اسموتھ ہو جاتے ہیں. اب منہ میں جو سلائیوا آپ کا آ رہا ہوتا ہے وہ دانتوں پہ کسی چیز کو چپکنے نہیں دے گا. وہ یا تو آپ سلائیوا جیسے نیچرل ہے کہ یا انگلف کریں گے یا اسپٹ آؤٹ کریں گے, تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ صفائی ہو گئی ہے, دانت آپ کے نیٹ اینڈ کلین ہے, برش کریں گے تو وہ بہت آسانی سے صاف ہو جائیں گے اور دانتوں پہ غذا نہیں چپکے گی. تو وہ جو پالشنگ ایک ہی بار ہی ہوگی؟ ایک ہی بار جب اسکیلنگ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ساتھ ہی سیشن اس سے وہ فائدہ دیتی ہے؟ وہ فائدہ کرتی ہے. کیا فائدہ دیتی ہے؟ اس کا فائدہ یہی ہے کہ دانتوں کے اوپر سے جو رفنس ہے وہ ختم ہو جائے. بس بالکل. اس کو مضبوط کرنے میں کوئی مضبوط کرنے میں نہیں, لیکن اس کی شائن دینے میں, کلین کر کے مطلب دانتوں کو اسموتھ کرنے میں, تاکہ کوئی چیز اس دانت سے چپکے نہ. اچھا, آپ دانتوں کا تو بتایا, کیا داڑھ میں بھی لگتے ہیں کیویٹی بنتی ہیں, نکل جاتی ہیں, اور تو کیا اکثر داڑھیں نکال دیتے ہیں تو پھر کھانا کیسے کھایا؟ نہیں, داڑھیں نکالنے کا بہت کم ہوتا ہے. ہاں, وزڈم ٹوتھ کو اکثر اگر اپنی پراپر پوزیشن پہ نہیں نکلا ہے تو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ یہ امپیکشن ہے اور اس کو نکالنا ہے. امپیکشن کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا دانت جو اپنی صحیح پوزیشن پہ ڈینٹل آرچ میں نہ آیا ہو, اور وہ تھرڈ مولر عام طور پہ ہوتا ہے, تو وہ امپیکشن ہے. یا آپ کہہ لیجئے عقل داڑھ ہے جو پھنسی ہوئی ہے, سافٹ ٹیشو سے پھنسی ہوئی ہے, یا بونی کسی چیز نے اس کو روکا ہوا ہے,
تو عام طور پہ ایک او پی جی ایکس رے کہلاتا ہے, آرتھوپینٹیموگرام, وہ ہمیں دکھا دیتا ہے کہ بھئی اس کے چاروں وزڈم ٹوتھ جو ہیں وہ کس پوزیشن میں ہے. اگر سیویرلی مطلب وہ بیڈلی لاکڈ ہے تو اس کو ہم جی اے کے اندر رکھ کے ایکسٹریکشن کر دیتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں وہ جب عقل والی ہے تو عقل والی کو کیوں نکالتے ہیں؟ ہاں دیکھیے عقل تو خیر اس کے ساتھ عقل کا دور سے بھی واسطہ نہیں ہے. تو پھر کیوں عقل دار کہتے ہیں؟ ساری دنیا کہتی ہے. ہاں نہیں کہتے اس کو استعاراتی طور پہ کہ جس ایج میں آ رہی ہوتی ہے, جس سن میں آتی ہے سن میں پیشنٹ کی, وہ عقل و دانش والی ایج ہوتی ہے. یعنی اگر 16 سے 18 20 21 22 سال تک میں آ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا شعور آ جاتا ہے, اس لیے اس کو ایک استعاراتی طور پہ کہتے ہیں. میں جب فرسٹ ایئر وائوا دے رہا تھا تو ہماری پروفیسر تھیں, وائوا لینے آئی, کہنے لگی میری عمر 60 سال ہو گئی ہے, میری تو عقل دار نہیں آئی ہے, تو اس کا مطلب میں تو عقل ہے ہی نہیں میرے. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ نہیں میڈم یہ تو ایک استعاراتی نام ہے, عقل دار بعض اوقات نہیں بھی ہوتی, اور اگر ریموو بھی کر دی گئی تو عقل پہ کوئی اثر نہیں ہے. اچھا دیر سے کیوں آتی ہے, اس کا کیا وجہ ہے؟ وہ اسمال آرچ کا ہونا, یعنی وہ انف اسپیس نہ ملنا اس کا, اس لیے وہ رک جاتی ہے. پھر اس میں درد بھی کبھی کبھار ہوتا ہے, بہت بعض اوقات اتنا شدید درد اٹھتا ہے کہ جب کبھی وزڈم ٹوتھ کا بھی پین ہو جائے تو اچھا اس میں پھر پاکٹ ہونے کی وجہ سے کیڑا لگنے کے بھی امکان ہوتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے وزڈم ٹوتھ چھوڑ کے جو اس کا نیبرنگ ٹوتھ ہے اس میں وہ دانت گھسا ہوا ہوتا ہے, وہ کیویٹی سے آدھا دانت ختم ہو چکا ہوتا ہے, تو بعض اوقات وہ 7 بھی ریموو کرنا پڑ جاتا ہے اور 8 بھی. اور اکثر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم 8 کو ہی ریموو کریں اور 7 کو روٹ کینال کر کے کیپ دیں. اچھا میں تھوڑا سا پوچھتا ہوں کہ آپ کسی ڈینٹل سرجن کے پاس میں بیٹھا تھا, جو مریض آیا تو اس نے اس کی دوڑ نکالی, اس نے بولا بس سر نکال دو, بولا نہیں, بولا اندر باہر سے کچھ نہیں, مگر درد ذرا برداشت نہیں. جب نکالی اس نے پوری نکالی تو باقاعدہ بیچ میں سوراخ تھا بالکل جو گم کے اندر, اور اس کے اندر ایک باقاعدہ سنڈی بیٹھی ہوئی تھی جو کاٹ رہی تھی کیڑے کی شکل میں. صحیح, تو کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ نہیں وہ سنڈی تو نہیں ہوگی, لیکن ہاں باقاعدہ نظر آ جو کیڑا نظر آنے والی کہانی ہے نا وہ کچھ اور ہے. میں آپ کو اس کا بھی وہ کیسے اندر گئی؟ میرے ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی, میگٹس کہلاتے ہیں, ہاں وہ کیوں اندر کے ٹائپ کی نہیں, وہ کسی پیوٹریفائڈ فوڈ پارٹیکل اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو, لیکن نارملی کوئی کیڑا نما چیز نظر نہیں آتی. عام طور پہ وہ کیویٹی ہی ہے, ڈیکیڈ ایریا ہے, اس کو کلین کریں تو صاف ہو جاتی ہے. فوڈ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں, یعنی جیسے آپ نے چاول کھایا, چاول ہے اندر, بالکل چاول جیسی, ہاں چاول ہو سکتی ہے. اور لیکن مجھے ابھی تک جو میگٹس کا یاد ہے کہ ایک پیشنٹ آیا 12 سال کی عمر میں, تو اس کے یہ جہاں پر انسائزر فورامنا کہلاتا ہے آپ کا دونوں سینٹرل کے بیک پہ, تو یہاں سے ماس پھٹا ہوا تھا اور اندر سے لیونگ وارمز نظر آ رہے تھے. تو اس کے وارم کو اسے پکڑ کے چمٹی سے اپنے ٹویزر سے باہر نکالا. اٹ واز میگٹس. اچھا وہ ہوتے ہیں؟ ہاں وہ میگٹس ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ پور اورل ہائیجین کے ساتھ. تو وہ بعض اوقات جب ایون اس کا علاج ہے, اس کو میگٹ آئل وغیرہ لگا کے اور سیکشن سے ختم کر کے اس کو کمپلیٹ ایک طرح خالی کیا, صاف کر دیا گیا, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا جو 5-6 ہمارے دانت خراب ہو جاتے ہیں, اکثر آپ نے ذکر بھی کیا, اکثر لوگ ہمارے یہاں پان گٹکا وغیرہ لیتے ہیں, وہ کبھی بھی دانت صاف نہیں ہوتے, کیا ان کو صاف کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس ہیبٹ کو ڈسکنٹینیو کرنا بہت اہم ہے. اچھا اس کے نقصانات جاننے کے باوجود کہ اس سے کینسر بھی کاز ہو جاتا ہے. اچھا منہ کی کھلنے میں بھی دقت ہو جاتی ہے, جس کو ہم اورل سبمیوکس فائبروسس جسے کہتے ہیں. منہ جب کم کھلے گا تو پراپر کلیننگ نہیں ہوگی, اور بعض کے لیے کھانا کھانا انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے. یعنی روٹی کو اس طرح انگوٹھے سے ٹھونس رہے ہوتے ہیں اور ظاہر برش نہیں جا سکتا, ان کے دانت ڈکے ہو جاتے ہیں. ہم عام طور پہ ان پیشنٹس کی ایک سرجری کرتے ہیں, فائبروٹمی کر کے چیک میں انسیجن دے کے منہ تھوڑا کھل جائے اور اس جگہ میں گرافٹ دے دینا, بعض اوقات بکل پیڈ اور فیٹ دے دیا جاتا ہے. تو یہ لیکن دیکھا گیا کہ اکثر اورل سبمیوکس فائبروسس کے بھی ریلیپس ہو گئے ہیں. اچھا جو پان گٹکا چھا لیا جن کو اورل سبمیوکس فائبروسس بالکل نہیں ہے, ان کے دانتوں پہ کتھا چونا کے سٹین اتنے نظر باقاعدہ وہ نہیں صاف نہیں ہوتا, شکل ہی بالکل بدل چکی ہے. تو وہ اس کو صاف کر سکتے ہیں اگر اپنی وہ ہیبٹ ڈسکنٹینیو کرے. بڑا مشکل کام ہے, کئی سیٹنگس میں جا کے کیا جا سکتا ہے, اور بعض ڈیٹرمن ہوتے ہیں کروا لیتے ہیں کہ اسکیلنگ سے نہیں ہوتا صاف, اسکیلنگ سے کسی حد تک ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. اچھا جب فائبروڈ ہو جائیں ہمارے فائبروسس کے ساتھ فائبروسس ہو جائیں تو کیا وہ کینسر ہی ہے؟ وہ ارلی سٹیج ہے کینسر کی, جس کو پری کینسرس لیجن ہے. یہ اگر اس کو مزید کنٹینیو رکھیں گے تو وہ کینسر میں ہو جائے, کینسر میں چینج ہو جاتا ہے. منہ بھی کم کھل رہا ہے, اندر فنگیٹنگ ماس بھی بن گیا ہے,
اکثر اینڈوفیٹک ایگزوفیٹک ماس یا بعض اوقات فنگیٹنگ ماس اسکن کے باہر. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے ضیاء بس دانتوں کو بچانے کے طریقے کون سے ہیں؟ ہاں سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ 2 ٹائم برش ضرور کیا جائے اور ایک بار ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کیا جائے. جب آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے نظر نہیں آتی نزدیک کوئی زیادہ اہمیت بھی نہیں رکھتی, کہتے ہیں بھئی ہوتی تھی بلیڈنگ لیکن مجھے کوئی بادر نہیں کرتی, یا کیویٹی ہے تو بھئی ہے مجھے درد نہیں ہوتا. تو وہ چیزیں ڈاکٹر پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے کہ دیکھیے آپ کی اسکیلنگ کی ضرورت ہے, آپ کی فلنگ کی ضرورت ہے, آپ کا دانت نکلا ہوا ہے, آپ نے کھانا اس سائڈ سے چھوڑا ہوا ہے تو آپ ایک سائڈ سے کھا رہے ہیں, اس جگہ جہاں دانت نکل چکا ہے وہاں دانت لگوا سکتے ہیں. تو بہتر یہ کہ ایک جگہ چھوڑ جائے تو یہ نقصان ہے, وہ ہیبٹ بن جاتی ہے نا کہ اس سائڈ کو یوز نہیں کر رہے ہیں, یوز نہیں کریں گے تو وہ سائڈ جو ہے اس پہ ٹارٹر ڈپازٹس بہت زیادہ بن جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جوائنٹ کا جو سمجھ لیجیے متاثر ہوتا ہے عمل, آپ کے دونوں سائڈ یوز کرنے سے آپ کے جوائنٹ کا جو ہے وہ استعمال بھی صحیح ہو رہا ہوتا ہے. اب اکثر کو کلکنگ, پین, نوائز آ رہی ہوتی ہے جس کو ہم ٹیمپورو-مینڈیبولر جوائنٹ ڈسفنکشن بھی بولتے ہیں. وہ ایک الگ ہی موضوع ہے لیکن بڑا ایسا ہے کہ جو پیشنٹ کو اگر کبھی سفر کر رہا ہو تو کسی ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لینے کے باوجود قابو نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ پرابلم رہتی ہے. بیڈ اسمیل کا کوئی علاج ہے کہ وہ بالکل, نہ ایک تو اسکیلنگ ہے, کلینلینس آف ماؤتھ ہے, اگر کہیں فلنگ کی ضرورت ہے تو اس کی فلنگ ہے, ریموول آف کاز ایک سینٹنس میں, ریموول آف کاز کس وجہ سے بیڈ اسمیل آ رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اگر اسکیلنگ کی ضرورت ہے اسکیلنگ ہو جائے, فلنگ کی ضرورت ہے فلنگ ہو جائے, وزڈم ٹوتھ کی وجہ سے ہے گم بلینڈنگ ہے تو اس کا بھی ہاں گم بلینڈنگ کی علاج ہے. کراؤڈنگ ٹیتھ کی ہے تو اس کو آرتھو سے ٹریٹ کر لیا جائے دوبارہ. زبردست ڈاکٹر ضیاء بس, بڑی اچھی آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ نالج دی. میسج کیا ہوگا آپ کا, پیغام؟ میرا میسج یہ ہوگا کہ اپنے دانتوں کی قدر کریں. اپنے دانت جتنے بھی جس ایج میں بھی آپ کے پاس ہیں نیچرل ہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے, تحفہ ہیں. اس کو بالکل کسی اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کچھ بیڈ ہیبٹس کی وجہ سے ضائع نہ کریں. میرے پاس ایک ایسے ڈاکٹر آتے تھے کنگ ایڈورڈ کے جو فورینزک کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے, کہتے میں جمبو سائز کی جب تک کوک نہ پی لوں میں پڑھ نہیں سکتا تھا. فیلوشپ کی دانتوں کا حال یہ ہو گیا تھا ایروجن کے بعد کہ بالکل شیشے کی طرح ٹرانسپیرنٹ نظر آنے لگے تھے اور سینسیٹیوٹی تھی دانتوں میں. تو یہ اپنی ٹیتھ کی رسپیکٹ نہ کرنا ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر ضیاء عباس, آپ ہمارے پاس ہیں. ناظرین اساں موجود مہمان ڈاکٹر ضیاء عباس ڈینٹل سرجن اساں کرو ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त ॾंद बि अलाह जी नेमत आहिनि, उन्हनि जी क़दुरु करियो, उन्हनि जी हिफ़ाज़त करियो, उन्हनि जी सफ़ाई करियो. जेकॾहिं ॾंदनि में का बीमारी आहे त पंहिंजे डॉक्टर खे फ़ौरन ॾेखारियो. ऐं डॉक्टर साहब जिन ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था. इन ते प्रोग्राम टीवी क्लिनिक जो वक़्तु पूरो थियो. पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह.